बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GS के आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैं इस वक्त तीसरे इंटरव्यू के लिए राव सईद अहमद साहब के साथ मौजूद हूँ। मुबारकपुर तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल, पंजाब, पाकिस्तान में। इससे कबल इनके 2 इंटरव्यू कर चुका हूँ, जिसमें क्या मैं पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने बहुत कुछ बताया, चूँकि इन्होंने अपनी आंखों से बनता पाकिस्तान देखा और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान आर्मी में काफ़ी अर्सा इन्होंने सर्विस की, तो 1965 और 1971 की जंग लड़ी, उसके हवाले से भी एक इंटरव्यू पहले मैं कर चुका हूँ। अब ये तीसरा इंटरव्यू हो चुके। आप बता रहे थे कि अंग्रेज उस वक्त उन कौमों को रखते थे जो ज़्यादा गैर मामूली बहादुर होती थी और वो चाहते थे कि फ़ौज में वो लोग आएँ जो अपना कोई मिसाली किरदार अदा करें जुर्रत और बहादुरी के हवाले से। तो आपका जो ताल्लुक़ है वो राजपूत फैमिली से है, तो इस हवाले से मैंने कहा कि राजपूत के हवाले से आप थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता दें और गोत वगैरह बता दें। तो राव साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि राना और राव में क्या फ़र्क है? राना राउत जी लकब, जैसे चौधरी साहब है, खान साहब है, मियाँ साहब है, कौम राजपूत है। इसके फिर आगे सब कास्ट होती है, गोत, तूर राजपूत, जाटू राजपूत, चौहान राजपूत, पुआर राजपूत, सैकड़ों हैं छोटे बड़े। उनसे फिर शनाख्त हो जाती है ताकि ये किस कबीले से है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप ये सारे राजपूत टोटल जितने भी आपने गोते बताई हैं, ये सारे आए कहाँ से हैं, किस इलाके? ये जी मोस्टली तो ये आए हैं जो आजकल हरियाणा है, और पहले ये मशरकी पंजाब था। तकरीबन 6-7 ज़िले वहाँ से आए हैं। राजस्थान से आए हैं, जो कि सिंध वाला जो था खोखरा पार बॉर्डर, वहाँ से जो कायम खानी राजपूत हैं, खानजादे राजपूत हैं, वो उधर से इंटर हुए हैं, और हम इधर ईस्ट बॉर्डर से इंटर हुए हैं। अच्छा साहब, आप थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा ना अपनी वो रांगड़ी ज़बान इसको कहते हैं, इसमें थोड़ी सी बात कीजिएगा ताकि वो सुनने वाले ये समझे कि यहाँ से 74 वर्ष बीत चुके हैं यहाँ से गए हुए, और इन्होंने अपनी उसी एक्सेंट को, उसी लबो लहजा को नहीं भूला, और वहाँ पे भी इसी तरह बोल रहे हैं जिस तरह से यहाँ से जो हिंदू दोस्त हमारे उधर गए थे और उनकी वीडियोस मुख्तलिफ हम सुनते रहते हैं, वो इसी हमारी जो लैंग्वेज है, रचनावी है, जंगोची, उसी में वो बात कर रहे थे। हमें बहुत फील होता कि यार देखें, वहाँ पर 74 वर्षों के बाद भी वो अपना लहजा नहीं भूले। तो इस हवाले से थोड़ा सा वो भी आप टच देते रहें। तो अच्छा, आप यानी हिसार या जो हरियाणा है, हरियाणा के ज़्यादा इलाकों से आए हुए हैं, तो अच्छा आप ये बताएं कि आप थोड़ा सा और डिटेल से हमें डीपली बताएं इस हवाले से कि इनकी गोतें, फिर आपकी कौन सी गोत है, तो फिर रिश्तेदारी आपस में ये कैसे करते हैं, तो इस हवाले से। सबसे पहले तो ये जी, राजपूत कौम तकरीबन 2000 कबल मसीह में इससे आई है, रशिया से। उसके बाद ये आर्य कौम आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, इसका पहले थोड़ा सा टच में दे चुका हूँ इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने आते ही फौरी तौर के ऊपर अपने आप को 4-5 हिस्सों में स्प्लिट अप कर लिया। एक हिस्से के ज़िम्मे ये लगा दिया कि तुमने हुकूमत का निज़ाम संभालना है। उनकी औलाद तमाम राजपूत कहलवाई। उसके बाद कुछ लोगों के ज़िम्मे ये लगा दिया कि आपने खेती बाड़ी करनी है ताकि हम किसी के मरहून मिन्नत ना रहें। उनकी औलाद आजकल जाट कहलवाती है, हाँ वो हिंदू जाट है या मुसलमान जाट हैं। उसके अलावा कुछ आदमियों को तिजारत का पेशा वगैरह, दुकानदारी, वो उनको सौंप दी, उनकी औलाद बनिया कहलवाई है। और कुछ आदमियों को मजहबी मामलात सौंप दिए, उनको ब्राह्मण कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सैयद होते हैं, वो उस मामले में। उसके बाद फिर ये इन्होंने यहाँ पूरे इस हिंदुस्तान पे, ये बर्रे सगीर है, ये बहुत छोटी जगह नहीं है, इट इज़ 1/3 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रेशो। लिहाजा तकरीबन 465 रियासतों के अंदर राजपूत हुक्मरान थे, अंग्रेज़ों के होते हुए भी। 2/3 जो थी हिंदुस्तान का रकबा वो राजपूतों के हाथ में था, 1/3 के अंदर अंग्रेज था। वो सिक्का या खारजा पॉलिसी वगैरह या दिफा वगैरह तो सेंट्रली था, लेकिन बाकी जो कानून और मामलात थे वो राजे जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, कनौज, ये जितना राजपूताना है ये वो अपने कानून वहाँ चला करते थे। उसके बाद जी इसके मुख्तलिफ गोत हैं। मेन जो गोत है चौहान राजपूत, तूर राजपूत, जाटू राजपूत, पुआर राजपूत, ये हैं। ये इस तरीके से थे जी कि ये जिस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा किले फतह होना शुरू हो गए हैं, मुग़लों का बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ गया है, तो फिर कुछ लोगों ने मुसलमान होना शुरू कर दिया है, कुछ लोग हिंदू के हिंदू बन गए, फिर इनके अंदर ये बसना शुरू हो गए हैं। ये इस तरीके से बसे हैं। छत्तीसगढ़ बसे, फिर रोहतक में पुआरा के, 1444 खेड़े जाटू सरदारा के, कैथल और करनाल में नगर बसे मडाड़ा के, अलवर में क्याम खाने गुड़गांव गांव सुहाना के। इसी तरीके से ये बसते बसते नारू और मंझ थे जलंधर और लुधियाने के, हुशारपुर में घोड़ेवा गांव पंजाबी राणा के। इस तरीके से फिर ये बसना शुरू हो गए हैं। उसी तरह हिंदू बसना शुरू हो गए, बाद में मुसलमान हुए हैं, और कुछ ऐसे थे उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। हमारा जो था राजा बाम, ये उस वक्त तक हिंदू था,
اس نے بلیاڑی گاؤں کو آباد کیا تھا. یہ کس سن کے آپ کو اندازہ ہے؟ 600 سال پہلے بلیاڑی آباد ہوا تھا. سن 1400 عیسوی کے اندر بلیاڑی آباد ہوا. راجہ بام نے اس کو آباد کیا ہے. یہ دو بھائی تھے, ایک بوانی تھا جو کہ آج کل تحصیل بن گئی ہے, اور ایک بلیاڑی. تو بلیاڑی بام کے نام سے, پھر بلیا اس کا ایک بیٹا ہوا, اس کے نام سے بلیاڑی یہ مشہور ہو گیا. اس بلیاڑی یہ اتنا بڑا قصبہ تھا کہ اس کا جو زرعی رقبہ ہے 45,500 بیگھے تھا, اور اس کی 14 مسجدیں تھیں, اور کوئی 12-13 اس کے محلے تھے. ہم اس کو پانا کہتے ہیں. 12-13 اس کے پانے تھے. اس کے بعد 8-10 اس کے نمبردار تھے. اور یہ تحصیل اس لیے نہیں بنا ہے کہ یہ ریلوے لائن سے بھی دور ہے. اٹ از ٹو مچ اوے فرام دی ریلوے لائن ایز ویل ایز دی مین روڈ. یہ لاہور سے دلی کی طرف جا رہا ہے, اس سے بھی تھوڑا سا دور ہے. چونکہ تحصیل بننے کے لیے یہ دو چیزیں تو لازمی ہوا کرتی ہے نا, کہ یا کوئی ریل کا ٹچ ہو یا کوئی مین روڈ کے اوپر وہ لوکیٹڈ ہو. لیکن آج بھی بلیاڑی گاؤں کے اندر کھیلوں کا اسٹیڈیم ہے جو شاید ہماری تحصیل کبیرواڑہ میں نہیں ہے. پیٹرول پمپ ہیں اور گاؤں کے اندر بینک بھی ہیں, لیکن وہ تحصیل نہیں بن سکا. اس کے بعد ہمارے جو نصف تھے جو آج تک ہندو چلے آ رہے ہیں, وہ جناب وہ ان کے 12 ہی گھر تھے, ان کے اندر اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوازم کے اندر اگر ایک آدمی پہلے ہی دن رنڈوا ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ شادی نہیں کرے گا. اسی طرح ایک عورت اگر 2-3 دن میں وہ بیوہ ہو گئی ہے تو پوری زندگی پھر وہ ری میرج, اس کی سیکنڈ میرج کو کوئی تصور نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم 2 شادی بلکہ 4 بھی ایٹ اے ٹائم رکھ سکتے ہیں. وہ 12 گھر وہاں کے وہاں موجود ہیں. باقی جو عاد تھی, جو راجہ بنجا جو مسلمان ہوا تھا, اس کا تعداد تقریباً خانے وال شہر جتنی ہو گئی. اور راجہ جو کاما تھا, جو کمائن قبیلہ ہے, وہ ابھی تک بھی ہم 12 گھر چھوڑ کے آئے ہیں. ابھی ہارڈلی وہ 50 ہو گئے ہوں گے یا 60 ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد پلیز آپ تھوڑا رانگڑی زبان میں. اچھا رانگڑی میں بتاتا ہوں جی. اس کے بعد ہمارے بڑے کارنامے تھے اس وار کے دنوں میں, شاعروں نے بنایا. موٹ لواری خوب لڑی, لڑا ڈویژن امباڑا, مار کوٹ کا کیڑ دیا نہ بور پٹیاڑا, باس نے دین کا سودا کر دیا موٹا چاڑا, ہندو بن کے کہے نہیں لکڑی کر کے نہ منہ کاڑا رہے. بلیاڑی کا یہ ہے کہ بلیاڑی نے توپ بنا کے کر دیا کام نرالا, چاروں اوڑے کھندک کھودی گیٹاں اوپر پہرا, گھوڑے اٹھا میں کرے پیٹرولنگ سب کا ایک کے نعرہ, جاٹا اوپر کرو چڑھائی نہ دیکھو اچھا ماڑا, موٹر باری خوب لڑی رہا لڑا ڈویژن امباڑا, اور مار کوٹ کا کیٹ دیا نہ بور پٹیاڑا. اچھا راؤ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سیال راجپوت, یہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں نا سیال راجپوت, کہ اس نے بابا فرید نے ان کو سیال کو دست پہ اسلام مشرف با اسلام ہوا سیال, اور اس کے پھر 3 قبیلے مانی کولی اور برمی تھے اس طرح سے. تو سیال راجپوت یہ عموماً اسے کہتے ہیں, اب جو حراج خاندان کبیروالا میں ہے وہ بھی کہتے ہیں حراج سیال راجپوت آگے کہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھو جس کے ساتھ حراج بھی اگر اس کے ساتھ سیال کا لفظ لگتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ راجپوت ہے, کیونکہ اسی سیال کوٹ کو راجہ سلیمان نے بسایا تھا, اور اس کی اولاد جو ہے پھر یہ جنگ کے راستے پھیلتی پھیلتی اس پنجاب کے اندر آ گئی ہے. بولی تو زبان تو اب چونکہ یہ گڑھ میں راجہ آپ نے دیکھا جس کے اندر ہے جنگ کے اندر, یہ ہمارے راجہ نے حکومت کی ہے, راجہ سلیمان کے بیٹے بھتیجے اور پوتوں نے حکومت کی ہے. اب زبان تو ان کی چونکہ یہاں والی ہو گئی ہے, اب ہم ان سے رشتہ داری بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ڈیفینیٹلی مسلمان راجپوت ہیں جتنے بھی سیال ہیں. یہ جو نون ہے یہ ہمارے نزدیک ایک گاؤں تھا سڑی, اس کو انگریزوں نے شکارگاہ بنانی تھی, جنگل کے اندر تھا, تو اس گاؤں کو وہاں سے اجاڑ دیا. اجاڑنے کے بعد کچھ لوگ تو وہیں اپنے اپنے رشتہ داروں کے گاؤں میں چلے گئے, باقی لوگ مائیگریٹ کر کے یہ کروڑ پکا اور ملتان کے علاقے میں آ گئے. اور بڑی بڑی شخصیت یہ رانا قاسم نون, رانا تاج نون, رانا ممتاز نون, رانا حیات نون, بڑے بڑے منسٹر بھی ان کے رہے ہیں. بلوال میں شوگر مل بھی ان کی ہے, اور کچھ بیچارے غریب. فراز نون, سوری آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, فراز نون وزیر اعظم بھی رہے ہیں, بلکہ جو یس فیروز خان نون 5واں وزیر اعظم تھا پاکستان کا. اور یہ نون تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پک اپ کیا ہے. یہ جاٹو راجپوت ہیں یعنی تور راجپوت ہیں, اور بلیاڑی کے ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کزن ولیج تھا یہ. تو چونکہ انہوں نے غیر آباد کر دیا, شکار گاہ بنانی تھی جنگل میں, ان کا اپنی حکومت تھی, ان کا جتنی مرضی جائیداد آپ لے لیں, انہوں نے کون سے اپنے گھر سے دینی تھی, انہوں نے یہاں بیچ دیا. اور یہ نون بھی اسی طرح راجپوت ہیں. اس کے علاوہ یہ سارا کا سارا بر صغیر اگر آپ ڈی این اے چیک کریں 85% لوگ یو ول سی کہ وہ راجپوت ہیں. یہ وزیر اعظم فیروز نون جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں, یہ کہاں کے رہنے والے تھے, کوئی اندازہ ہے؟ یہ جی ہندوستان میں سڑی کا رہنے والا تھا, اور یہاں
اس وقت تو خیر کراچی میں ہی تھا، اور بعد میں یہی فیملی جو رانا قاسم نون، رانا تاج نون، رانا ممتاز نون، انہی کی فیملی کا، یہ بہت زیادہ گھر نہیں ہے، چھوٹا سا گاؤں تھا، آدھا گاؤں تو وہیں سپلٹ اپ ہو کے ساتھ والے گاؤں میں چلا گیا اپنے رشتہ داروں کے پاس، تقریباً نصف گاؤں مائیگریٹ کر کے یہاں کروڑ پکا اور ملتان کے علاقے میں آ گیا۔ اس میں غریب لوگ بھی ہیں، یہ نونوں والا خطہ ہے، یہ بیچارے غریب بھی ہیں، لیکن بائی کاسٹ یہ رانا کہلاتے ہیں اور یہ راجپوت ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ جو سیال ہیں وہ راجپوت، جیسے میں مانی سیال ہوں، اچھا ہماری رچناوی میں مانی سیال اس کو کہتے ہیں، اور سیال کی جو مطلب اس کے 2-3 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا۔ اچھا ہمیں تو یہ رانگڑی نہیں آتی اور نہ آتی ہے، چونکہ ہم شروع سے ادھر کے رہنے والے تھے، اور جو یہاں کی مقامی زبان تھی وہی بولتے تھے، چونکہ یہ زبانوں کی جو تاریخ ہے یا پس منظر ہے وہ بہت قدیم ہے، جیسے سنسکرت بہت قدیمی زبان ہے، اس میں وید میں اس کے مذہبی کتاب بھی ہے اس کی، انڈیا بھارت کی ہندوازم کی، تو اس حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کے رہنے والے تھے راجپوت، ان کے بڑے وہ بھی تھے، چونکہ جو یہاں پہ رہتے تھے اس لیے ان کی لینگویج یا ایکسنٹ یہ والا ہو گیا اور آپ کا وہ والا ہو گیا؟ صحیح ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے، تقریباً 12 کوس کے بعد یعنی 15-20 کلومیٹر کے بعد زبان تھوڑی بہت تبدیل ہو جایا کرتی ہے، چونکہ یہ جگہ بہت دور تھی، اور لیکن اس وقت تو یہ ایک ہی ملک تھا، بہرحال یہ یہاں کی زبان ہو گئی۔ ویسے ہیں یہ ادھری کے راجہ سلیمان نے، دیکھیں یہ راجہ مل نے ملتان آباد کیا تھا، راجہ پست نے پشاور کو آباد کیا تھا، راجہ لو نے لاہور کو آباد کیا تھا، راجہ امب نے امرتسر کو آباد کیا تھا، راجہ سلیمان نے سیالکوٹ کو آباد کیا تھا۔ آلموسٹ یہ جتنا بھی اس طرح راجہ داہر ہے سندھ کے اندر، یہ تمام کا تمام یہ راجپوتوں کی حکومت تھی، تلوار زنی پہ اس کو فتح کیا تھا، جو تلوار زنی سے جو فتح کر لیتا تھا اسی کا ہوتا تھا۔ اور یہ تمام کا تمام جو خطہ ہے، اس میں ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں راجپوت ہیں، یہ جو پنڈی میں راجے ہیں جیلم میں، یہ راجے مان سنگھ کی فوج جو آئی تھی جس نے یہ اٹک، کابل، قندھار اور کالا گڑھ فتح کیے ہیں، جو افغانستان نہ آج رشیا کے قابو میں آ رہا ہے، نہ 100 سال تک برطانیہ کے قابو میں آیا، اور نہ ہی امریکہ کے بس میں آیا ہے، اس کے چاروں قلعے راجپوتوں نے فتح کر لیے تھے۔ راجہ مان سنگھ نے اس اٹک کو فتح کیا ہے، اس کے بعد راجہ سورج سنگھ اور گلاب سنگھ نے کابل اور قندھار کو فتح کیا ہے، اور راجہ دشمد نے ان کا آخری قلعہ کالا گڑھ تھا اس کو فتح کیا ہے۔ اچھا راؤ صاحب آپ بڑے محقق اور مورخ ہیں، اور مطلب تاریخ پہ آپ کو کافی عبور حاصل ہے، اس حوالے سے آپ کی بہت دلچسپی ہے، تو کیا آپ کوئی کتاب بھی لکھنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیا میں راجپوتوں میں کتاب لکھ رہا ہوں، اپنا سلسلہ میں نے کوئی 81 جنریشن کا، کوئی 81 پشتوں کا میں نے اپنا تیار کر لیا ہے، جو میرے پوتے سے لے کر راجہ رشی برما جو کہ رشیا سے آیا تھا اس تک وہ میرے پاس، یعنی تور اور جاٹو راجپوتوں کا سلسلہ تیار ہے۔ کب تک کتاب پبلش ہو جائے گی؟ یہ کتاب میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ زبانی انٹرویو میں اگر کوئی زیر زبر کا فرق بھی رہ جائے تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن جہاں آپ نے تحریر کرنی ہو، کافی عرصہ کے لیے اس نے قائم اور دائم رہنا ہو، اس کے اندر سوچ و بچار کے بعد لکھا جاتا ہے، اور بڑا نچوڑ نکالنے کے بعد میں اس کے اندر وہ جملے تحریر کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی فالس یا فیک سٹیٹمنٹ میں اس کے اندر لکھ دوں، اس کا تو فائدہ نہیں ہے نا۔ سر آپ دوبارہ اپنی عمر اس انٹرویو میں بتا دیجیے گا، کتنی عمر ہے آپ؟ عمر میری 80 سال ہے جی، اور ابھی میری صحت کا یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تک بھی میں اسٹل آئی کیری آؤٹ 6 to 8 کلومیٹر واک ارلی ان دا مارننگ ایوری ڈے، یعنی روزانہ 6 سے 8 کلومیٹر میں واک کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی بلڈ پریشر کی میں خوراک لیتا ہوں، جو کہ مجھے CMH ملتان سے منتھلی بیس پہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت آئی سائٹ میں فرق ہے، یا تھوڑا بہت اس کے ہیئرنگ پاور میں فرق ہے، ورنہ آئی ایم فیلنگ کوائٹ ویل سو فار۔ اچھا سر، یہ چونکہ ناظرین کافی راجپوت بھی ہمارے انٹرویو سن رہے ہوں گے، تو آپ تھوڑا یہ بتا دیں کہ مطلب یہ جو کتاب ہے، چونکہ بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیں گے، اکثر نئی نسل کو نہیں پتا، ان کو تیسری پوچھ تک کا نہیں پتا ہوتا، تو اس حوالے سے مطلب آپ تھوڑا یہ ڈیٹ یا کوئی ایئر بتا دیں، مطلب اگلے سال تک یا اس سے اگلے سال تک وہ کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی، پبلش ہو جائے گی، تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ کوئی 2 سال سے پہلے آ جائے گی، اور اس میں کافی چیزیں کریں بھی میں نے ان پچھلے ہندوستان میں جو گاؤں تھے ان کو نوٹ کیا ہے، پھر اس گاؤں کے لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں کہاں سیٹل ہوئے ہیں، ان کا گوت کیا تھا، اس کے علاوہ پھر ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ہندوستان میں ان کا رہن سہن کیسا تھا، تاریخی قوم ہے، لوگوں کو گوت کا پتہ نہیں ہے۔ اور ابھی اگر آپ ہماری زبان بولنا شروع کر دیں، چلو آپ تو سیال بھی ہیں، کوئی اور کسی قوم کا آدمی وہ رشتہ داری ہمارے ساتھ کر لے گا، تو اس لیے اگر ہم اس کا گوت کے بارے میں یا پچھلے گاؤں کے بارے
بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو رشتہ کرتے وقت وہ اس بات کا نوٹس لے گا کہ ٹھیک ہے پری پارٹیشن یہ کس گاؤں کا ہے، کھیڑی کا ہے، مرودی کا ہے، بڑیاڑی کا ہے، سینپڑ کا ہے، تو پھر وہ کہے گا جی کس قبیلے سے ہے، اس کی نانی کس گاؤں کی تھی۔ ہمارے یہاں اس کا ریکارڈ ہندوؤں کے وہ ہوتے تھے، وہ مینٹین کرتے تھے کہ اس ریکارڈ کو جو نیا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو رجسٹر میں اندراج کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور قوم کی عورت آ جائے۔ اب یقین جانیں اگر مجھے نواز شریف یا کوئی ملک کا سربراہ میرے بیٹے کو رشتہ دے تو مجھ سے رشتہ داری نہیں کروں گا، اور اگر ایک راجپوت رشتہ دے گا خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو اس سے رشتہ داری میں کروں گا۔ اچھا سر، یہ رانا پھول نگر یا ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں اپنا رانا اقبال، اب ان کو رانا پھول کے نام سے پھول نگر بھائی پھر کو نام رکھا گیا، اور ان کا بھی بڑا تاریخی پس منظر ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو میں اکثر جو راجپوت ہیں ان سے سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی راجپوت انہوں مل جائے نا کہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ننیال کا ہے یا مطلب اس طرح سے وہ فوری طور پہ وہاں سے ان کی رشتہ داری مل جاتی ہے۔ ہمیں تو اس طرح سے کوئی رشتہ داری ملتی ہے، ہمیں ہماری فیملی کا کہیں سے مل جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ میرے مطلب نانوں کا ہے یا اس طرح کا، تو یہ ان کی رشتہ داری اتنی قریب کیسے ہو جاتی ہے فوری طور پہ؟ میں بتاتا ہوں، آپ کے یہاں کزن میرج ہے، آپ کی رشتہ داری فرض کیا اگر آپ مبارک پور میں سیٹل ہیں، چاچے کے گھر شادی ہوگی، تائے کے گھر ہوگی، آپ کا تو وہ کنویں کے مینڈک کی طرح بڑی محدود ہو گئی نا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ چاچے کی بیٹی سے شادی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ تائے کی بیٹی سے شادی نہیں ہوگی، خالہ کی بیٹی سے ہوگی اگر خالہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتی ہے۔ اگر میری خالہ یا میری سالی اسی گاؤں میں ہو تو پھر بھی ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ آپ کے یہاں یہ ہے کہ آپ چچے تائے میں کرتے ہیں، آپ کی محدود ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک آپ کی نانی کدھر کی تھی، فلاں گاؤں کی تھی، آپ کی دادی کدھر کی تھی، وہ فلاں گاؤں کی تھی۔ تو جب وہ آپس میں متعارف ہوتے ہیں ان کی رشتہ داری ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کو ٹچ کرتی ہے۔ اچھا راو صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ ہم چاچے کے گھر رشتہ نہیں کرتے اس طرح سے، تو کیا ہندوازم میں بھی ایسا ہے کہ وہ کیا وہی چیز تو آپ یہاں پہ لے کے نہیں آئے؟ کیونکہ اسلام تو اجازت دیتا، تو پھر اسلام کے منافی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں اجازت، ہم اسے انکار نہیں کرتے ہیں، اسلام میں تو جائز ہے، لیکن اس کا کرنا کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ کو خالہ کی بیٹی مل رہی ہے، آپ کو مامے کی بیٹی مل رہی ہے، آپ کے رشتہ داروں کی اور کوئی رشتہ دار آپ کو مل رہی ہے، راجپوت بھی ہیں، صحیح لوگ ہیں، تو ہم وہاں کر لیتے ہیں۔ اس سے اگر ہم ریفیوز تو کریں پھر تو ہم گناہ گار ہیں کہ چاچے کی بیٹی جائز نہیں ہے۔ جائز تو ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی تو نہیں کہہ رکھا نا کہ آپ ضروری چاچے کے گھر کریں۔ نہیں تو یہ کنزرویٹو یا قدامت پسندی یا اس طرح کا نہیں ہے کہ مطلب، یا آپ میں کہہ سکوں کہ اگلی جو آنے والی آپ کی نسلیں ہیں وہ